अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और मैं नाज आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ सिलसिलेवार नावल मेरा बख्त है तू की एपिसोड 8, जिसको आपके लिए तहरीर किया है अना इलियास ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा वक्त है तू की एपिसोड 8 की तरफ। कल रात की तरह आज फिर उसके आने से पहले ही वो दोनों मज़े से उसके बेड पर लेटे थे। अबूज़र का पारा बढ़ चुका था। फारान तो सो चुका था, मगर सफ़ा का अंदाज़ देखकर उसे खूब अंदाज़ा हो चुका था कि वो जाग रही है। आहिस्ता से वो अपनी जाने वाली साइड से फारान को गोद में उठा चुका था। सफ़ा को अपने आसपास हरकत महसूस हुई। वो जो सीधा बाजू मोड़कर आंखों पर रखे अपनी तरफ से ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि वो सो रही है, नहीं जानती थी कि अबूज़र इतना सीधा हरगिज़ नहीं। बाजू हटाकर जूं ही उसकी नज़र सामने गई, अबूज़र के कंधे पर फारान को लगे देखा। ये क्या कर रहे हैं? वो हैरत ज़दा होती फ़ौरन बेड पर उठकर बैठी। वही जो मुझे कल करना चाहिए था, उसे टिका सा जवाब देकर वो कमरे से बाहर जा चुका था। सफ़ा गुस्से से पेचोताप खाती वहीं बैठी रह गई। फिलहाल बाहर जाकर वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। ऑलरेडी आज के फंक्शन में अबूज़र ने घर वालों को खूब जिच किया था। वो जो खुद पर बेपरवाही का खौल चढ़ाए हुए थी, मगर दादी और रफ़िया की खाइफ नज़रों को खूब जान गई थी। उसके यूं नहीं जाने पर वो यूं बदला लेगा, उसे ज़रा बराबर अंदाज़ा नहीं था। वो अपनी ही उधेड़बंद में थी कि वो वापस कमरे में आया और दरवाजे को लॉक लगाया। क्या समझते हैं आप खुद को? आखिर वो उससे लड़ने को तैयार हो चुकी थी। उसके सवाल पर वो दरवाजे को लॉक लगाकर आहिस्ता से मुड़ा। तेज़ नज़रें उसके तमतमाते चेहरे पर डालीं। तुम्हारा सो कॉल्ड कागज़ी शौहर? चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ अदा किया। अच्छी बात है कि आपको मालूम है कि आप मेरे कागज़ी शौहर हैं, तो बेहतर है कि हाकिम मत बने। मुझे यहाँ फरहान की ज़रूरत है, उसके बगैर मैं इस कमरे में नहीं रहूँगी। वो दो टोक अंदाज में बोली। क्या निकाहनामे पर तुमने ऐसी कोई शर्त लिखवाई थी? ऐसी उसके सवाल पर वो गुस्से के घूंट पीकर उसे देखने लगी, जो आहिस्ता कदमों से चलता अब बेड के करीब आ रहा था। ऐसी बात निकाहनामे पर नहीं लिखी जाती, बस मेरी यही शर्त है। उसने गोया अबूज़र की अकल पर मातम किया। ठीक है। अबूज़र की इतनी जल्दी मान जाने पर सफ़ा ने कुछ हैरत से उसे देखा। उसकी जानिब से पीठ मोड़कर वो ड्रेसिंग के करीब खड़े होकर कफ खोलने लगा। कल घर वालों के सामने ये शर्त रख देना, वो मान जाएंगी तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। उसकी अगली बात पर सफ़ा की सारी खुशफहमी खाक में मिल चुकी थी। आप मुझे ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते, वो उंगली उठाकर तंबी करने वाले अंदाज में गोया हुई। वो जो कफलिंग्स ड्रेसिंग पर रख रहा था, उसकी धमकी पर मुड़कर तीखी नज़रों से उसे देखा। और कुछ? उसका ठंडा ठाड़ लहजा आज सफ़ा को आग लगा रहा था। देखिए, मैं बाहर जाकर कोई तमाशा नहीं करना चाहती, आप फारी को वापस लाएं। अब की बार वो सुलह जो अंदाज में बोली। अबूज़र उसकी बात सुनकर ऐसे हंसा जैसे किसी बच्चे की बात पर हंसा जाए। मैं तुम्हारा हाकिम नहीं बन सकता, तो तुम भी मुझे हुक्म देने की मजाज नहीं। मुस्कुराते लब सुकेड़ कर उसे बहुत कुछ बावर करवाया, मगर सफ़ा को ऐसा लगा कि वो उसकी बेबसी का मज़ा ले रहा हो। इससे पहले कि वो और कुछ कहती, अबूज़र वार्डरोब से कपड़े उठाकर वॉशरूम में बंद हो चुका था। सफ़ा ने झुंझलाकर वॉशरूम की जानिब देखा। जानती थी अभी बाहर सब जाग रहे हैं, चीज़ें समेट रहे थे। फ़रहान ने सुबह स्कूल जाना था और उसने यूनिवर्सिटी। वो इसीलिए फ़रहान को लिए जल्दी कमरे में आ गई। ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि वो आज ये सब करेगा। वो भी इस बात से वाकिफ़ था कि अभी सब बाहर जाग रहे थे। उसके बाहर निकलने पर यकीनन सब उसकी क्लास लेंगे। रफ़िया पहले ही उसे दबे दबे अल्फाज में कह चुकी थी कि रात को फ़रहान को उसका कमरे में ले जाना उन्हें पसंद नहीं आया। अब वो दोबारा बाहर निकलकर मज़ीद उनकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकती थी। मुसलसल दिमाग लड़ाने पर भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। कमरे में सोफ़ा भी कोई मौजूद नहीं था। 2 कुर्सियां थीं जिन पर वो सारी रात सो नहीं सकती थी। सर पकड़े वो बेड पर मुस्तरिफ सी बैठी थी। अबूज़र चेंज करके बाहर आया। नज़र सीधी बेड पर बैठी सफ़ा पर पड़ी।
جس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ وہ عورت حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ لگانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کل کی بات اور آج کا اپنا انداز صرف صفا کو تنگ کرنے کے لیے اپنایا تھا۔ وہ جو اس کے سامنے بہت بہادر بن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت کر رہی تھی، مگر تھی تو اندر سے ایک لڑکی ہی جو اس رشتے کے تقاضوں سے بھی اچھے سے واقف تھی۔ اب یوں ابو ذر کے ساتھ اکیلے کمرے میں ہونے سے شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ جب سب سو جائیں تو فاران کے روم میں چلی جانا۔ آخر اسے صفا کی رونی صورت پر ترس آ ہی گیا۔ بیڈ کے دوسری جانب لیٹتے وہ مدھم آواز میں بولا۔ صفا نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا۔ جو تکیہ صحیح کرتے اس کے سبھی چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا خیال ہے تو اسے یہاں سے لے کر کیوں گئے؟ آواز کوشش کے باوجود روحانسی ہونے سے روک نہیں پائی۔ اس لیے کہ کل رات تم دونوں نے مجھے بہت ڈسٹرب کیا ہے۔ اگر ابھی کہہ دیتا کہ میرے کمرے سے نکلو تو تم خوشی خوشی مجھے نیچا دکھانے کے لیے باہر جاتی اور کسی کے بھی پوچھنے پر کہہ دیتی ابو ذر نے نکالا ہے۔ اس کے اتنے صحیح اندازے پر وہ حیران ہوئی۔ حیران مت ہو، بچپن سے جانتا ہوں تمہیں، اور اب تو کچھ زیادہ ہی جان گیا ہوں۔ مجھے برا بنانے کے لیے تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ بہرحال تمہاری اور میری عزت اسی میں ہے کہ روز رات کو سب کے سونے کے بعد تم فاران کے روم میں چلی جایا کرو، اور صبح تو سبھی جانتے ہیں کہ تم نماز کے لیے اٹھتی ہو، فاران کو تم ہی جگاتی ہو، اسی لیے کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ وہ رسان سے اسے سمجھا رہا تھا۔ صفا کو اس لمحے وہ بالکل پرانا ابو ذر لگا تھا، دھیمے اور نرم لہجے میں بات کرنے والا، جس کی صفا شیدائی تھی۔ جتنا مشکل تمہارے لیے اس سب کو قبول کرنا ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل میرے لیے تمہیں بیوی کے روپ میں دیکھنا ہے۔ میں نے صرف فاران کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تمہیں اگر مجھ سے نفرت ہے تو مجھے بھی تم سے محبت ہرگز نہیں۔ یکدم اپنے سپاٹ انداز میں واپس آتے وہ اسے اس کا مقام اپنی زندگی میں بتا رہا تھا۔ صفا کا دل جیسے پل بھر کو تکلیف سے دوچار ہوا۔ بہتر ہے کہ ہم نے جو کمپرومائز فاران کے لیے کر کے اس رشتے کو بنایا ہے، مزید کمپرومائز کر کے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا حل نکال لیں، ورنہ مجھے بھی تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہنے کا کوئی خاص شوق نہیں۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ابو ذر کا روح واپس آتا دیکھ کر خوش ہوئی تھی، اس کی تلخ باتوں سے سب خوش فہمی اڑن چھو ہو چکی تھی۔ بہت شکریہ میرے مقام کا تعین کرنے کے لیے۔ اپنی بات ختم کر کے اپنا موبائل لے کر وہ اس کے بیڈ سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر باہر سے آتے شور کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی، جبکہ ابو ذر ایک گہری سانس بھرتے اپنی جگہ پر لیٹ چکا تھا۔ جاتے ہوئے لائٹس بند کر دینا، منہ دوسری طرف کیے وہ اسے حکم دے رہا تھا۔ صفا کو تو ایسا ہی لگا، ساری جلا کر جاؤں گی، اس کی بات کے جواب میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اچھا، پھر بیزاری سے بولی، اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ روز وہ رات کو سب کو دکھانے کے لیے کمرے میں آ جاتی اور سب کے سونے کے بعد فاران کے کمرے میں سونے چلی جاتی۔ تم خوش ہو ابو ذر کے ساتھ؟ آج کافی دنوں بعد وہ ان کے ہاتھ آئی تھی۔ شام کی چائے لے کر وہ دونوں گھر کے پچھلے حصے میں بیٹھی تھیں۔ سامنے ہی فاران لان میں اپنے فٹ بال سے کھیل رہا تھا۔ رفیہ کے سوال پر اس نے ایک نظر ان کو دیکھ کر نظروں کا رخ فاران کی جانب موڑا۔ کیوں؟ آپ کو ناخوش لگتی ہوں؟ ان کے سوال پر اس نے الٹا سوال کیا۔ ویسے آپ کو یاد دلا دوں، یہ شادی میں نے آپ کے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے کی ہے، اور اس کے ساتھ میں بہت خوش ہوں۔ محبت پاش نظروں سے فاران کو دیکھتے وہ چائے کے سپ لے رہی تھی۔ مجھے زیادہ خوشی ہوگی جب تم یہ کہو گی کہ میں فاران اور ابو ذر دونوں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ وہ اسے اپنے دل کی خواہش بتانے لگی۔ آپ کے بیٹے کو بیوی کی ضرورت نہیں، انہیں بس ایک عورت کی ضرورت ہے جس کا نام ان کے بیٹے کے نام کے ساتھ جڑا رہے اور انہیں تسلی رہے۔ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اس سے اٹھتی بھاپ کو دیکھتے وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی، کیا تم نے کوشش کی اس کی بیوی بننے کی؟ ان کے سوال پر وہ کندھے اچکا کر پھیکی سی ہنسی ہنسی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ نظر آتا ہے، اور آپ جانتی ہیں جہاں میری قدر نہ ہو ایسے لوگوں کے ساتھ میں جڑے رہنا پسند نہیں کرتی۔ میرا مقصد صرف فاران کی لائف سیکیور کرنا تھا، اور ان کا بھی مقصد یہی تھا۔ ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے،
کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ اور میں ایک ساتھ خوش رہیں؟ اس کی بات پر نہ صرف رفیہ ٹھٹکیں بلکہ اس جانب آتا ابو ذر بھی ٹھٹک کر پچھلے دالان میں جانے والے دروازے کی اوٹ میں ہوا۔ ان دونوں کی پشت دروازے کی جانب تھی، اسی لیے وہ ابو ذر کو وہاں آتے نہیں دیکھ سکیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا اسے پھر سے سمیٹنے کی کوشش کرو، اور بیوی سے بڑھ کر کوئی اور عورت یہ کام نہیں کر سکتی، انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا۔ انہیں بیوی کبھی بھی نہیں چاہیے تھی۔ میں ہمیشہ زائنہ کو غلط سمجھتی رہی کہ شاید واقعی اس نے ابو ذر کے ساتھ برا کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہیں زائنہ سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوگا جیسے مجھ سے نہیں ہے۔ اسے بھی بس حاصل کرنے کی چاہ تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہر چیز کو حاصل کرنے کی ضد کرنے والے، وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ جب تک دور ہے تو پرکشش، اور جب دسترس پہ ہے تو بے وقت۔ میں بھی ان کے لیے زائنہ کی طرح تھی، حاصل کرنے کی ضد، محض ضد۔ میں بھی حیران تھی کہ یکایک انکار کے بعد انہیں کیا ہوا۔ جب میں نے انکار کیا اور ان کی دسترس سے دور ہوئی تو انہوں نے مجھے بھی ضد بنا لیا اور حاصل کر کے چھوڑا۔ اس سب میں انہیں بیوی اور اس کی محبت جیسا کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کسی بھی عورت کو ایسے ہی ٹریٹ کریں گے، وہ چاہے زائنہ تھی یا اب میں۔ آپ پلیز انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور میرے لیے فکر مند نہ ہوں۔ میرے لیے آپ سب کافی ہیں، مجھے ان کے احسان میں لپٹی محبت نہیں چاہیے۔ وہ شاید اتنے دنوں بعد پھٹ پڑی تھی۔ ابو ذر اس کی باتیں سن کر نہ صرف حیران تھا بلکہ ہونٹ سختی سے آپس میں باہم پیوست کر رکھے تھے۔ میں نے زیادتی کر دی تمہارے ساتھ۔ اس کی باتیں سن کر رفیہ کو شدید دکھ ہوا تھا۔ وہ تو سمجھی تھیں جس چاہت سے ابو ذر نے عالم صاحب اور ان کے سامنے اس کے ساتھ شادی کی ضد باندھ دی تھی، وہ صفا کا خواہش مند تھا، مگر اس لمحے انہیں صفا کی باتیں ٹھیک لگی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے نہیں بیٹھی تھیں، جانتی تھیں کہ وہ رات میں فاران کے کمرے میں چلی جاتی ہے، پھر دن بھر بھی دونوں ایک دوسرے سے کٹے کٹے رہتے ہیں۔ وہ اسی گمان میں تھیں کہ یکدم دونوں اس رشتے کو قبول نہیں کر پائے۔ انہیں وقت دینا چاہیے، مگر یہاں تو مہینوں گزر رہے تھے اور وہ دونوں تھے کہ ویسے ہی الگ اور جدا۔ آخر انہیں صفا سے بات کرنی پڑی۔ کیا سوچ کر تم نے امی سے آج وہ سب بکواس کی ہیں؟ رات میں جس وقت وہ اسی کمرے میں روزانہ کی طرح کتابیں لے کر آئی، وہ اس پر چڑھائی کر چکا تھا۔ صفا اس کے غصے سے لال پیلے ہوتے چہرے کو دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکی، ذہن پر زور دیا تو اپنی اور رفیہ کی شام کی گفتگو ذہن میں آئی۔ اوہ، تو وہ سن چکا ہے۔ دل میں خود ہی سوال جواب کیے۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر وہ اپنے نوٹس ٹھیک کیے۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا خشمگی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اب میرے سامنے معصومیت کے سب اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دو گی؟ اسے ہنوز خاموش دیکھ کر وہ تلخی سے بولا۔ صفا نے ایک سرسری نظر اسے دیکھ کر نظریں واپس نوٹس پر جما دیں۔ جب آپ سب سن چکے ہیں تو اس سوال کا مطلب؟ اپنے ہمیشہ والے سپاٹ انداز میں وہ بولی۔ تم مجھے کس مقصد کے لیے میری ماں کی نظر میں برا بنا رہی ہو اور خود اچھی اور بیچاری بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کا شام سے دماغ کھول رہا تھا۔ اپنے خیالات انہیں نہیں بتائے کہ تمہیں بھی اس رشتے کی کوئی چاہ نہیں، زبردستی نبھا رہی ہو یہ رشتہ۔ مجھے کس نے مورد الزام ٹھہرا رہی ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اور زائنہ کو بیچ میں گھسیٹنے کی وجہ بتانا پسند کرو گی؟ تم نے کب مجھ سے محبت کے راگ الاپے؟ تم تو خود اپنی پرانی محبت کو اپنے دل سے اتار نہیں سکیں، تو مجھ پر ضدی ہونے کا الزام کیوں؟ وہ دبے دبے لہجے میں چیخا۔ مجھے ضرورت نہیں خود کو کچھ بھی ثابت کرنے کے لیے، جو سچ ہے وہ میں نے بتایا، اور ظاہر ہے ہمارے درمیان اصل وجہ فاران ہے، میں یا آپ نہیں۔ ابو ذر اس کے اس دوہرے روپ کو دیکھ کر چکرا گیا۔ خود تم نے کس دن اس رشتے پر صرف کیا بتانا پسند کرو گے؟ وہ کڑے تیور لیے بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا۔ میں کیوں صرف کروں جب آپ کے لیے میں کوئی معنی نہیں رکھتی؟ آپ یہ سوال مجھ سے کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ پہلے خود کا احتساب کریں۔ جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے ایسے شخص کے لیے جسے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بھی ہر بار کی طرح آج بھی یہ الزام سن کر بلبلائی۔ یہ اعتراف تم نے خود کیا تھا کہ مجھ سے شادی سے انکار کی وجہ وہ لڑکا تھا۔ وہ اب بھی اتنے مہینوں بعد اسی بات کو لے کر بیٹھا ہوا تھا،
اور مجھے آج بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی چاہ نہیں، کیونکہ آپ میرے لیے اتنے اہم نہیں کہ آپ کو صفائیاں دیتی پھروں۔ غصے سے نوٹس بند کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، سامنے موجود ٹیبل سے کتابیں سمیٹی۔ یہ نادر خیالات امی کو بھی سنانے تھے۔ وہاں مجھ پر ضدی ہونے کا الزام لگایا جا رہا تھا، اور آئندہ میری ماضی کو اپنی گفتگو میں مت لانا، نہیں تو میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں برس رہی تھیں۔ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں کسی کی زندگی کو موضوع گفتگو بنانے کا، مگر جو سچ ہے وہ کبھی چھپتا نہیں۔ آپ ایک ضدی اور خود پسند انسان ہیں، جس کے لیے اپنی ذات اور اپنی خواہشات کے آگے کوئی شخص اور کوئی رشتہ معنی نہیں رکھتا۔ وہ بھی کمرے سے نکلتے نکلتے اسے آئینہ دکھانا نہیں بھولی تھی۔ شٹ اپ صفا! اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، غصے سے دروازے کو واپس بند کرتے وہ دھاڑا تھا۔ تمہیں میں ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم میری ذاتیات پر آؤ۔ اسے غصے سے دیکھتے وہ جبڑے بھیج کر بولا، اور آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ کسی کی ذات پر حملہ کریں؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ میں کسی کی محبت میں مبتلا تھی؟ کہنا آسان ہے، سہنا مشکل۔ خود میں اتنی ہمت لائیں کہ سچ کو سن سکیں، ورنہ الزام لگانے بند کریں، نہیں تو الزام برداشت کریں۔ درستگی سے ہینڈل سے اس کا ہاتھ ہٹاتے وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر ابھی کہانی باقی ہے، اور یقیناً آپ یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ آخر صفا اور بزرگ کا یہ رشتہ کیا موڑ اختیار کرے گا۔ مگر یہ تو آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ بہت جلد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔